अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन लक़द काना फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हाना ताला की तौफीक और उसके फजल और करम से आज हम सीरत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली क्लास शुरू कर रहे हैं। इस दुआ के साथ हम शुरू करते हैं कि आज हमारी ये पहली क्लास है, तो हम इसकी आखिरी क्लास तक अल्लाह ताला की मदद और अल्लाह ताला के फजल से इस क्लास को हम एहसन तरीके से करें और छोटी सी इस कोशिश को अल्लाह ताला कबूल भी फरमाए। हम जिंदगी में काम तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं होता कि वो काम अल्लाह के यहाँ कबूलियत का शर्फ पा रहे हैं या नहीं। तो अल्लाह ताला हमारे हर काम को आप छोटा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। असल में जो हमारी इस्लामी तारीख़ है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा के साथ ही शुरू हो जाती है। इस्लाम से पहले अगर देखा जाए तो जो तारीख़ थी उसमें किस्से, कहानियाँ और अफ़साने और जो तारीख़ी वाक़ात होते थे उनके अंदर कोई फ़र्क नहीं होता था। इस्लाम के बाद जो इस्लामी तारीख़ लिखने वाले हैं उन्होंने मैं पहले आपको इसकी ये मिसाल दे दूँ कि ये किस्से कहानियाँ जो होते थे, इसकी मिसाल जो है आप देख लें तो यूनानी अफ़साने, मिस्र की कहानियाँ, चीन के अफ़साने और इंडिया, हिंदुस्तान की देवमाला कहानियाँ वग़ैरह इसकी जो है मिसालें जो तारीख़ के साथ वाबस्ता हैं पिछली। और हमारे जो इस्लामी मौरिख़ हैं, तारीख़ लिखने वाले, उन्होंने अच्छी तरह जांच पड़ताल करके इन चीज़ों को इस तरह अलग किया जिस तरह कोई गोश्त को काट कर अलग करता है। और जो हमारे तारीख़ के तारीख़ नवीस हैं, जो हिस्टोरियन हैं, उन्होंने इस मैदान में बहुत ही मुस्तहकम और अज़ीमुश्शान मियार कायम किया है। और अगर देखा जाए तो इस ज़िंदगी की सच्ची कहानी और हकीकी तर्जुमानी का नाम ही तारीख़ इस्लाम है। अरब में 3 तरह की अक़वाम आबाद थी। नंबर 1 अरब बाइदा, ये वो कदीम अरब थे जैसे आद, समूद और कौमे अमालका वग़ैरह, इनका कुरान में तज़किरा हुआ है। नंबर 2 अरब आरबा थे, ये अरब कबाइल थे, इनका जद अमजद जो है ये कहतान का नाम हिस्ट्री में आता है। नंबर 3 अरब मुस्तआरबा थे। मुस्तआरबा कहते हैं मखलूत, मिल-जुल जाना। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी वाइफ हज़रत हाजरा को और बेटे इस्माइल को मक्का में छोड़ा तो उस वक़्त तो कोई आबादी नहीं थी, पानी, खाना पीने का कुछ कोई ऐसे वसाइल ना थे। तो आब ज़मज़म आया, तो फिर यमन से कबीला हिजरत करके आ रहा था, कबीला जुरहम। तो उन्होंने जब देखा कि ऊपर परिंदे उड़ रहे हैं तो उन्हें ख़्याल आया रेगिस्तान में कि इधर ज़रूर पानी होगा। जब वो वहाँ आए तो फिर वो वहीं ठहर गए। फिर हज़रत इस्माइल की शादी कबीला जुरम में होती है और इस तरह से ये 2, एक यमन के
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ عراق سے آئے تھے اور ان کی زبان جو تھی عبرانی تھی، اور جو یمن سے آئے تھے قبیلہ جرم، ان کی زبان جو تھی عربی تھی۔ تو اس طرح یہ دو جو قبائل ہیں ان کے آپس میں اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوتی ہے، اور پھر یہ ان کی نسل جو ہے آگے بڑھتی ہے، تو یہ ان کو عرب مستعربہ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے دو قسم کی بادشاہت تھیں۔ ایک جو تھے تاج پوش بادشاہ تھے، جیسے کیسر کے روم کے بادشاہ کیسر اور ایران فارس کے بادشاہ کسرا، اور اس وقت کی جو دو سپر پاور تھیں وہ بھی کیسر اور کسرا تھی۔ اس کے علاوہ شاہان غسان تھے، شاہان یمن نجاشی یہ تھے۔ دوسری بادشاہ جو تھی وہ بیتاج بادشاہ تھے، اور یہ قبائلی سردار تھے جو مکمل طور پر آزاد تھے۔ ہر رسول کی ایک کتاب ہوتی ہے، لہذا رسول کو کتاب کے ساتھ پیش کرنا چاہیے۔ یہود نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی کتاب کو تو زندہ رکھا، انہوں نے اپنی کتاب پر فخر کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو وہ محفوظ نہ کر سکے۔ ان کی زندگیاں کتاب کی غلط تشریح، غلط منمانی، من چاہی تعویلیں کر کے گزری، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ ان کی کتابوں میں تعریف ہو چکی ہے۔ اور عیسائیوں نے الٹا کام کیا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا اونچا درجہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے برابر لا کھڑا کیا، حتیٰ کہ ان کی والدہ اور جبرائیل علیہ السلام کو تین خداؤں میں سے جو ان کا عقیدہ تثلیث ہے۔ اگر ہم اپنے ہاں دیکھیں تو ہمارے ہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ حصہ جس میں ان کو معجزات ملے، اور جو معجزات کے سے تعلق رکھنے والا ہے وہ ہم سب کو بہت اچھا لگتا ہے۔ حالانکہ یہ جو معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تھے، یہ ان کی نبوت کی صداقت کے لیے کفار کو پیش کیے گئے تھے، اور کچھ تو انہوں نے مطالبات کیے تھے کہ جو کافر لوگ ہیں وہ اس پر ایمان لے آئیں۔ معجزات اس لیے عطا ہوئے تھے۔ ہمارے ہاں زیادہ تر یہی چیزیں خطبات وغیرہ میں ڈسکس کی جاتی ہیں، اور چاہے وہ مستند ہوں غیر مستند ہوں، یعنی اتھینٹک ہو ان اتھینٹک ہو، سب کچھ بیان کیا جاتا ہے، اور سننے والے اس کے اوپر سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور سننے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما فوق الفطرت شخصیت نظر آتے ہیں۔ یعنی ان کو لگتا ہے کہ یہ عام انسانوں والا معاملہ نہیں ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے دل میں عقیدت تو پیدا ہوتی ہے، لیکن عمل کا جذبہ جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا، وہ قابل اتباع نہیں سمجھتا، وہ سوچتا ہے کہ میں تو عام انسان ہوں، میرے ساتھ تو مسائل ہی اتنے زیادہ لگے ہوئے ہیں۔ تو سیرت کو پیش کرنے کا یہ حقیقی طریقہ نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزیں پیش کی جائیں۔ سیرت کو پیش کرنے کا درست جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو سیرت کے ساتھ پیش کیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، تو حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کانا خلقہ قرآن، کہ قرآن آپ کا یعنی آپ کے اخلاق کی ترجمانی کرتا ہے۔ اس لیے اہل علم میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آپ کے اخلاق کو، سیرت کو قرآن کی روشنی میں پیش کیا جائے، اور ایسا ہوا، پیش ہوا ہے، لکھا گیا ہے، محفوظ کیا گیا ہے۔ آج ہمارے پاس مستند چیزیں موجود ہیں کہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر آپ کو بہت ساری کتابیں ملیں گی، اور آپ کی جو سیرت ہے اس کا نقطۂ آغاز کہاں سے ہو، یعنی بات کہاں سے شروع کی جائے، بنیادی اور پہلا نقطہ کیا ہونا چاہیے۔ سیرت نگاروں نے اسے مختلف طرح سے پیش کیا، بعض نے زمانے کے حالات سے پیش کیا، بعض نے نسبت کے آپ کا حسب نسب پیش کیا پہلے، اور کچھ نے عربوں کے جو تاریخ تھی اس کو پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز کیا۔
ہم قرآنی اسلوب کی کوشش کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا جو آغاز ہے، آپ کا جو نقطۂ آغاز ہے وہ وہاں سے ہوتا ہے، اور اس کی اگر ابتدا دیکھیں تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے شروع ہوتی ہے. اب ابراہیم علیہ السلام آپ کے جد امجد، آپ کے دادا، یعنی بڑے بزرگوں کی جگہ رکھتے ہیں، اور نبیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ بھی آتا ہے. ہم درود شریف پڑھتے ہیں، دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو ابراہیم علیہ کا ذکر آتا ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرماتے ہیں انی جاعلوک للناس اماما، تو یہ ان کی شان امامت ہے. اور پھر کعبہ کی تعمیر انہوں نے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی کعبے کو مرکزیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. ہم اپنی نمازیں کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ عراق کے شہر بابل میں ایک اور نام کی جگہ تھی، وہاں پر ہوئی، اور وہ اس وقت تہذیب کا مرکز تھا. اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 الگ الگ جگہوں پر سلسلہ نبوت چلا. آپ کی 2 بیویاں تھیں، پہلی بیوی آپ کی سارہ تھیں اور دوسری حضرت حاجرہ. اس زمانے میں ملکوں اور شہروں کو جو آج جغرافیائی حیثیت حاصل ہے وہ نہیں تھی. ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ کے ساتھ مصر کی طرف سفر کیا تو وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ کچھ بدنیت ہو گیا. سارہ کی جب انہوں نے کیفیت سنی تو سارہ کی دعا سے اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان کے ہاتھ کچھ شل ہو گئے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نیک بندی ہے، تو انہوں نے اپنی بیٹی ان کو ہبہ کی. تو حضرت حضرت حاجرہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی. لیکن آپ جب سیرہ کی کتاب ہسٹری پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ان کو زیادہ تر لونڈی غلام کی حیثیت سے پیش کیا گیا، لیکن یہ ایک شہزادی تھی. پھر حضرت سارہ نے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نکاح میں دے دیا. تو کچھ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی انبیاء آئے اور گوتم کو بھی کسی نے نبی کہا. تو نبیوں کے بارے میں ایک اصول ہے، وہ جس کی تعلیم کی جو دعوت کا بنیادی مقصد ہے وہ توحید ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی ہو اور اس کی بنیادی تعلیم نہ ہو، اور اصولی تعلیمات قرآن کے اندر موجود ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام جو تھے انہوں نے اپنی ایک بیوی کو سارہ کو فلسطین میں چھوڑا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور دوسری بیوی حاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ لے کر حجاز آ گئے، اور آپ نے ان کو مکہ میں چھوڑا. اور یہ ملک شام سے اس وقت 1200 کلومیٹر کا یہ سفر تھا، اور اس وقت فلسطین اور ملک شام ایک ہی یعنی جگہ ایک ہی اس کا نام تھا. تو سارہ پہلی بیوی تھی، اور ان سے بیٹا جو اسحاق ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد پیدا ہوا. پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور یہود لٹریچر کہتا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں 50 کے لگ بھگ انبیاء آئے، اور یہ سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام تک رہا. اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب علیہ السلام تھے جن کو اسرائیل کا لقب ملا، اور انہی کی وجہ سے آگے ان کا نام بنی اسرائیل پڑا. تو عیسیٰ پر آ کے جو بنی اسرائیل کی نبوت کا سلسلہ ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. عرب میں 5 نبیوں کا ذکر آتا ہے. فلسطین کی میں زبان جو تھی وہ عبرانی تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عربی جو تھی وہ ان قبائل کی وجہ سے ہوئی جو زمزم کے پانی کے باعث مکہ میں آ کر آباد ہو گئے تھے، یعنی قبیلہ جرم جو کہ یمن سے آیا تھا، اور اسی قبیلے کی ایک عورت سے حضرت اسماعیل کی شادی ہوتی ہے. حضرت حاجرہ جو پانی کو انہوں نے زمزم کہا تھا، یہ زمزم لفظ عربی زبان کا نہیں تھا. حضرت حاجرہ عبرانی زبان بولتی تھی، اور یہ زمزم عبرانی زبان کا لفظ تھا. قبیلہ جرم جو تھا ان کی زبان عربی تھی. اس طرح
ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا ایک حصہ عربی ہو گیا اور دوسرا حصہ جو کہ شام میں تھا وہ عبرانی بولتا تھا. اور اگر عبرانی زبان کو دیکھا جائے تو یہ دنیا سے آلموسٹ ختم ہو گئی تھی. 25 یا 23 کے قریب ان کے پروفیسرز تھے. انہوں نے اس زبان کو دوبارہ زندہ کیا اور ان 25 یا 23 پروفیسر کی مدد سے یہ زبان دوبارہ زندہ ہوتی ہے. اور ملک اسرائیل کے اندر عبرانی زبان میں آج اخبار بھی اشاعت ہوتے ہیں. اس کے برعکس اگر ہم اپنے مسلم ممالک میں دیکھیں تو کوئی عربی میں اخبار نہیں نکلتا. یعنی ہم اپنی عربی زبان کو یعنی اتنا ہم نے چھوڑ دیا کہ آج ہم قرآن کو بھی نہیں سمجھ سکتے، آج ہم قرآن کو بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے. انہوں نے ہبرو یونیورسٹی بنائی تو اس طرح انہوں نے اپنی زبان کو زندہ کیا. تو بات چل رہی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں آباد کیا اور ان کی مکہ میں آمد ہوئی. ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر قرآن میں بار بار آتا ہے کہ ہم نے ان کا ذکر خیر بلند کیا، تو اصل میں ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول میں آنکھ کھولی تھی وہ علاقہ، وہ خطہ بہت زرخیز تھا اور وہاں کی جو ایجادات تھیں وہ بہت عروج پر تھیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ بتوں کا بھی مرکز تھا. جس گھرانے میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کے والد جو تھے وہ بت بناتے تھے، آزر ان کا نام تھا. اور اس پر قرآن کی آیات میں اور ان کی قوم کے ساتھ مکالمے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. اور جب یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ڈھونڈ رہے تھے تو اس وقت آتا ہے فلم ما جنا علیہ اللیلہ، کہ جب وہ رات ان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے تو ایک ستارہ دیکھتے ہیں تو اس ستارے کو اپنا رب مان لیتے ہیں. اس کے بعد چاند دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ستارے سے بڑا ہے تو چاند کو اپنا رب مانتے ہیں. پھر سورج دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ زیادہ روشن ہے، زیادہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہے. جب سورج بھی غروب ہو جاتا ہے تو کہتا ہے نہیں، وہ جو چیزیں غروب ہو جائیں وہ میرا رب نہیں ہو سکتی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کو، اپنے معبود کو ڈھونڈ رہے تھے تو وہ زمین پہ نہیں ڈھونڈ رہے تھے، وہ آسمان کے اوپر ڈھونڈ رہے تھے. آج تو ہم نے زمین کے اوپر اس طرح کی چیزیں بنا لی ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں انی وجہت وجہیہ الذی فطر السماوات والارض، یہ قرآن میں موجود ہے. تو جب ان کا مکالمہ ہوتا ہے جس کا ذکر سورۃ البقرہ میں اور تیسرے سپارے میں آیا ہے، تو یہ نمرود کو کہتے ہیں، وہ کہ اللہ کا تعارف کراتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرا رب تو ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو مارتا ہے. تو نمرود کہتا ہے یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں، یہ کون سا مشکل ہے. اس میں ایک جیل میں جو قیدی تھا جس کو موت کی سزا ہو چکی تھی اس کو وہ آزاد کرتا ہے اور ایک آزاد بندے کو مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو پھر اس پر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، اگر تو رب ہے تو اس کو مغرب سے لے کر آ. یعنی جو ان کا مجادلہ ہوتا ہے، جو ان کی ڈیبیٹ ہوتی ہے تو اس میں آتا ہے فبوہت الذی کفر، کہ وہ شخص یعنی نمرود جو مبہوت رہ گیا. تو اللہ تعالیٰ کو تو کسی مطالبے، نبی اگر مطالبہ کرے تو اللہ تعالیٰ تو اس کے مطالبے پہ سورج کو مغرب سے بھی نکال سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یعنی صداقت کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا وہ بیان عطا فرمایا تھا کہ آپ نے ایک دم سے کہا تو وہ اس کے آگے یعنی کوئی جواب نہیں دے سکا. پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کو بچایا. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرماتے ہیں ابراہیم الذی وفا، کہ انہوں نے بڑے بڑے وعدے پورے کیے. اب بچے کو تو یہاں چھوٹے کو چھوڑ جاتے ہیں اور پھر جب آتے ہیں تو خواب دیکھتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں سورۃ صافات کی آیت نمبر 102 میں آتا ہے یا بنی انی ارا فی المنام ان اسبحک انی اسبحک فانظر ماذا تری، کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں تو اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. تو اب بیٹا جواب دیتا ہے قالا یا ابتی تفعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ
ایک سنگل ماں بچے کو بڑا کر رہی ہے اور بچے نے کوئی شکایت نہیں کی کہ آپ تو چھوڑ کے چلے گئے تھے اور اب آئے ہیں تو اب مجھے ذبح کرنے کا کہہ رہے ہیں. تو کہتے ہیں نہیں، آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ وہ کریں. اور اس پر شعر بھی لکھا گیا ہے کہ کس مکتب سے اسماعیل نے یہ تعلیم حاصل کی تھی کہ ان کے اندر یہ ادب آداب تھا. پھر کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں اور اس میں بھی پہلے سپارے میں ذکر آتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ بیت والاسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو اس وقت یہ دعائیں مانگ رہے تھے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. تو وہ اس وقت دعا مانگتے اور وہ دعا کتنے ہزاروں سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ان کی نبوت پہ آ کے وہ دعا پوری ہوتی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرماتے ہیں کہ کانا ابراہیم امت، کہ ابراہیم ایک امت تھا، یعنی ایک اکیلے شخص نے وہ کام کیا جو ایک پوری نیشن کرتی ہے. اب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر واپس شام ملک چلے گئے. مکہ میں وہ وقتاً فوقتاً آتے تھے. ایک موقع پر آئے جو ذبح کا آپ کو واقعہ بتایا. پھر جب اسماعیل علیہ السلام اور بڑے ہو گئے تو کعبہ کی تعمیر کی، جس کا قرآن میں ذکر ہوتا ہے. بخاری میں ایک روایت آتی ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی ایک قبیلہ جرم کی ایک عورت سے، تو آپ آئے تو اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھے. تو ان کی بیوی سے بات چیت کی تو انہوں نے کچھ شکوہ شکایت کیا. تو انہوں نے کہا کہ جب میرا بیٹا آئے تو اسے کہہ دینا کہ اپنی چوکھٹ کو بدل دے. اسماعیل علیہ السلام جب آئے تو وہ اپنے والد کی جو بات کا اشارہ تھا سمجھ گئے. انہوں نے اس بیوی کو طلاق دے کر قبیلہ جرم کے جو سردار تھے ان کی بیٹی سے شادی کرتے ہیں. پھر دوبارہ ذکر روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آتے ہیں، بہو سے بات کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے، شکر اور قناعت کی بات کرتی ہے. تو وہ پھر کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام اس بار بھی گھر پہ نہیں تھے. تو کہتے ہیں کہ جب میرا بیٹا آئے تو اسے کہنا کہ چوکھٹ کو برقرار رکھے. تو اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے. اس طرح اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوتے ہیں اور 12 بیٹوں میں سے 10 بیٹے جو ہیں گمنام ہیں، ان کے بارے میں یعنی ہسٹری میں کچھ معلوم نہیں ہے. 2 بیٹوں کے نام آتے ہیں، ایک کا نام کیدار اور دوسرے نابد. کیدار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جا کر ملتا ہے. قبیلہ جرم جو تھا وہ مکہ ہی میں رہے، ان کو اختیار ملا. حضرت حجرہ جو ہے وہ فوت ہو جاتی ہیں اور اسماعیل کی اولاد میں آگے جا کر جن کا تذکرہ آتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 21ویں یعنی 21 جو پشت ہے اس میں آپ کے دادا کا جو نام آتا ہے وہ عدنان آتا ہے اور قریش کو آل عدنان بھی کہتے ہیں. بنو جرم جو تھا اس نے 2000 سال تک یعنی ان کا اقتدار رہا، ان کو جو قبائلی سرداری ملی. پھر ان کے اندر خرابیاں شروع پیدا ہو گئی، جس طرح ہمارے یہاں کرپشن آ جاتی ہیں. یہ حاجیوں کو تنگ کرتے تھے، لوگوں سے پیسے لیتے تھے. تو مکہ کے پاس ایک اور قبیلہ آ کر آباد ہوا جس کا نام بنو خزاعہ ہے. اس کا ذکر آپ کو سیرہ میں آگے چل کے ملے گا، بنو خزاعہ کا بھی. تو انہوں نے بنو اسماعیل کے ساتھ مل کر لڑائی کی اور انہیں مکہ سے باہر نکال دیا. یعنی جو جرم قبیلے کے لوگ تھے ان کو انہوں نے مکہ سے باہر کر دیا اور وہ جاتے جاتے جو زم کا کنواں تھا زمزم کا وہ چھپا گئے. اور جب زمزم کا کنواں نکلا تھا تو جب حضرت حجرہ نے جب زمزم کہا تھا، یہ عبرانی زبان کا لفظ تھا، اور انہوں نے اس کے گرد ایک منڈیر بنا دی تھی. یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت حجرہ اگر منڈیر نہ بناتی تو زمزم آج ایک نہر کی شکل میں ہوتا. تو انہوں نے حجر اسود کو اکھاڑ کر بھی اس کے اندر پھینکا اور کچھ سونے کے ہرن جو یہ لوگ کرتے تھے بت وغیرہ وہ بھی انہوں نے کنویں کے اندر ڈالے. پھر جو بنو خزاعہ تھی ان کی یعنی سرداری آئی، 300 سال تک یہ سردار رہے. عیسیٰ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے درمیان تقریباً 2000 سال کا زمانہ ہے. اس کے بعد آل عدنان میں ایک شخص اٹھا جس کا نام قصی تھا. قصی جو تھے یہ بہت ہی زوردار اور تاریخی شخص تھے. پھر ان کو اختیار ملتا ہے.
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر روایات میں 137 یا 135 سال آتی ہے۔ کسی نے اقتدار جو ہے قائم کیا اور اس طرح قریش جو ہیں وہ قابض ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جو ہیں یہ قسی ہیں۔ تو آج کی کلاس ہماری قسی سردار بنے اس پہ ختم ہوتی ہے۔ اگلی کلاس ہم اسی سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔